अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स। मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लाई हूँ बहुत ही हार्ट टचिंग, रिवेंज बेस, वडेरा बेस, रूड हीरो के साथ यूनिवर्सिटी बेस नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। आज के एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी तो चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब। लेकिन उसे दिल्हाम बख्त की बीवी नहीं बनना था। उसे बख्त हवेली वालों पर अपनी असली हैसियत वाज़े करते माँ को बेगुनाह करना साबित था, जो दिल्हाम बख्त के होते नामुमकिन सा लग रहा था। वो खुशियाँ अब वो जो लम्हों को भी समेट लें, अब वो चाहते हैं कहाँ। दिल्हाम बख्त के पहलू में बैठी अना ने सामने मौजूद खुश और मुतमईन लोगों पर निगाह डालते चोर निगाहों से अपने पहलू में बैठे शख्स को देखा, जो अलाकाई लिबास में मलबूस, कंधे पे अजरक डाले हुए तमतराक से उसके साथ बुर्जमान था। बिल्कुल रिवायती सरदार के जैसे आन बान लिए, कम वक्त हर रूप में ही जम के प्यारा लगता था। अना के चोर दिल ने तारीफ की तो उसने सरजनिश करते हुए डांट टिपट कर उसे चुप करवाया। अना यार, क्या अब तुम भाभी के ओहदे पर फायज होते ही संजीदा हतून का रूप धार लोगी? दरीद, जो कब से उससे बात करने का सोच रहा था, दिल्हाम बख्त के उसके पहलू से उठते ही उसके पास आया था। ऐसा क्यों सोचा तुमने? और मैं कोई भाभी नहीं हूँ, बस अना दिलावर हूँ। वो हर दरमी से अपने नाम की माला चुभने लगी थी और दरीद दाजान की आवाज़ पे उसने बदमज़ा सा होते ऊपर सर उठाया, जो उसे कुछ अहम बताने वाला था और बात अधूरी रह गई थी। जी दाजान जी, आए बैठे। वो मुअद्दब सा अपनी नशिस्त से खड़ा हुआ और जब दिल्हाम फिर से अना के पहलू में आ टका था, जबकि दूसरी जानब दाजान थे। दिल्हाम ने इंतहाई दिलबराना अंदाज से देखने वालों के लिए, जबकि अना के लिए इंतहाई जाबराना अंदाज में उसका मौमी हाथ अपनी गिरफ्त में लिया था, जो दाजान के सामने जुबान बंदी का हरबा था। बेटा, आपको इस नालायक से कोई भी मसला हो तो आप हमें बताइएगा। यूँ छोटी छोटी बातों पे घबरा के ऐसे फैसले नहीं ले लेते जो आपको और हमें पशेमान करें। दाजान हर दर्जे नफासत से मुहातिब थे। अना ने लिपस्टिक से मज़य्यन होठों का कोना दांतों तले दबाया। जाबर दूल्हा साथ जो बैठा था, जो इस हवेली के रस्म रिवाज और मोहब्बतों के पाबंद रहे हैं। इस खानदान की मजबूती अपनों के लिए दी जाने वाली कुर्बानी और एतमादी इस हवेली के मकीनों की पहचान है। ताजा के अंदाज से छलकता तदब्बुर और शीरी अंदाज गुफ्तगू अना के दिल में आग लगा रहा था। ये मोहब्बत की फसलें और एतमाद के दावे उस वक़्त कहाँ थे जब उसकी माँ को बदकिरदार कहा गया और इतने रिश्तों के बावजूद भी वो लावारिसी हॉस्पिटल में अपनी नाजहानी मौत का इंतजार कर रही थी। अना की पलकें नमसी हुई थी, जबकि दाजान अपने मजबूत लफ्ज़ों का हिसार बिछाते जा चुके थे और साथ ही दिल्हाम का हाथ भी अना के हाथ में छूटा था, जो बहुत सख्ती से अब तक जमा था। दर्द की लहर उठी थी और जाने दिल में उस जालिम गिरफ्त पे आंसू साफ करो। दुनिया तुम्हारे मजलूमियत के ढोंग से इम्प्रेस हो सकती है, मैं नहीं। इसे ध्यान नहीं रहा था कि उस वक्त वो भी यहाँ मौजूद है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपको या किसी और को अपनी मजलूमियत दिखा के हमदर्दी बटोरने के। ओके, मैंने नहीं कहा था आप जहाँ आके बैठे। अना ने बिना अब उसकी पोजीशन का लिहाज किए उसे खरी सुनाई थी, तो वो उसे देख कर रह गया था। फैमिली फ़ोटो शूट देखते ही वो एकदम से उसे अना करने लगी थी। उनके वलीमे में बड़ी तादाद में पॉलिटिशियंस भी शामिल थे। कड़े जब्त से तकरीबन निपटाते वो घर पहुंचे और जब रूम में आते ही उसने हर चीज़ को नोच के फेंका था। और वो जब कमरे में दाखिल हुआ तो अना का जुनूनी अंदाज भी अपनी वहशत सा गिर गया था। क्यों उसके दिल में दो आतिशा हुस्न जी भर के किस बात का गुस्सा है आखिर जे? वो जो आहर की दो चूड़ियाँ उतारने की तगदो कर रही थी। दिल्हाम ने उसे बाजू से पकड़े अपने करीब किया। कितने दोगले लोग हो ना तुम सब लोग, घिन आ रही है मुझे सबसे। शट अप अनादिन, तुम्हारा बहुत हो रहा है। मेरी फैमिली के बारे में एक लफ्ज़ नहीं मैंने सुना। ये तुम्हारी फैमिली नहीं है, तुम्हारी फैमिली वो है जो पागल खाने की जीनत। अनादिन, दिल्हाम का हाथ बेसाख्ता उठा था लेकिन रास्ते में ही रुक गया। उसे अब बर्दाश्त करना सीखा तो इस लड़की को गजिंद पहुंचा के वो तकलीफ में मुब्तला रहता था। अपने राज अपने तक ही रहें तो ही वो राज रहते हैं। अगर वो किसी दूसरे से शेयर कर लिया जाए तो जुबान जद आम किस्सा बन जाते हैं। इस चीज़ का एहसास दिल्हाम को हो रहा था। उसने अना को अपने बारे में बता के कितनी बड़ी गलती की थी। क्यों चुप करवाना चाहते हो मुझे? आपके यूँ धारने से क्या हकीकत छुप जाएगी? शोर वही मचाता है जिसे अपनी हकीकतों का हो। अगर अरीन ने बद किरदार थी हवेली वालों के लिए, तो एमरे को भी कातिल साबित होना पड़ेगा। अना की आंखों में जुनून सवार था, जबकि दिल्हाम के लिए किसी आसीन के सांप की मानिंद लगी थी, जिसके इश्क में डूबते वो आज हस्ती थमा चुका था। अब वो उसे हर मोड़ पे ब्लैकमेल करती फिर रही थी। उसे अना से खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन वो उसे बताना नहीं चाहता था। तभी एक झटके से छोड़ते हुए रूम ला के और मूसा को कॉल मिलाई। सुनो, गाड़ी तैयार करो, हमें मरी के लिए निकलना है। दिल्हाम की बात पे उसे खूनख्वार निगाहों से घूरती वो चौंकी थी। दिल्हाम ने मरी में एक घर खरीद रखा था, जहाँ वो अक्सर दोस्तों के साथ स्नोफॉल इंजॉय करने जाते थे।
یہ بات انا کے علم میں تھی، لیکن اب وہ کیوں جانا چاہتا تھا؟ ان دونوں کے حالات اتنے خوبصورت نہ تھے کہ وہ اسے سمجھتی کہ ہانی مون کے لیے لے جانا چاہتا ہے۔ موسیٰ کو انسٹرکشنز دیتے وہ پھر سے اس کے پاس آیا تھا۔ صرف 10 منٹ ہے تمہارے پاس، اپنا حلیہ درست کیے بغیر باہر آؤ گی تم اور سب کو یہی بتاؤ گی کہ ہمارا ہانی مون پلان شیڈول تھا۔ دلہام اس کو حکم دیتے باہر کی جانب بڑھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ سے کیا بعید کہ آپ مجھے وہاں جا کے قتل کر دیں۔ انا کی بات پر اس کے ڈھیلے پڑتے اعصاب ایک بار پھر سے چڑھ گئے تھے۔ وہاں کا تو پتہ نہیں، لیکن یہاں تم ضرور میرے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤ گی۔ تم اپنے 3 منٹ ضائع کر چکی ہو۔ اسے اڑیل بنا دیکھا۔ دلہام خود ہی الماری کی طرف بڑھے، اس کا سامان الٹے ہاتھ سیدھے سفری بیگ میں پھینک چکا تھا، اور تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں عزت دی جائے۔ دلہام نے تقریباً اس کا سامان پیک کرتے ہوئے پھر سے موسیٰ کو کال کرتے ہوئے سامان لے جانے کا کہا تھا۔ انا بت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اپنی اجرک شال اتارے اس نے انا کے کندھوں سے لپیٹی، اور انا کا عجب ہی حال تھا۔ کاسنی رنگ کی ہیوی میکسی میں ملبوس الجھا ہوا بکھرا ہوا خلیہ اس کے، اور وہ میرون اور وائٹ کمبینیشن کی اجرک۔ دلہا اس کا ہاتھ تھاما اور وہ سختی سے جمی تھی۔ اور میں کہ نہیں جاؤں گی، سنا تم نے، یہیں رہوں گی اور میں دیکھتی ہوں مجھے یہاں سے کون لے جاتا ہے۔ یہ حویلی میرے نام ہے، دلہام بخت۔ وہ اڑیل بنی تھی۔ پہلے نکاح میں ایسا کچھ نہیں تھا، اور دوسرا نکاح جائز ہی نہیں ہے، تو تمہاری شرط شرائط بھی قبول نہیں۔ ایک دم فضول کی طرح، تمہاری طرح وہ بدتمیزی میں بھی آپ جناب کی حدود میں ہی رہتی تھی، لیکن آج حدیں توڑی تھی۔ انا اسے بہت بری لگی رہی تھی۔ یہ تو تمہیں پتہ ہے نا، گھر والے صرف اسی نکاح کو مانتے ہیں جو داجان نے کروایا ہے۔ داجان کی مبہم انداز میں دھمکی دیتے اس نے اپنا پلس پوائنٹ سنوایا تھا۔ کیوں تم دبی ہوئی چنگاری کو آواز دینا چاہتی ہو؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، اور اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی دروازہ ناک ہوا۔ موسیٰ کی آواز پہ وہ اس کے فاصلہ بنا گیا، جبکہ دلہام کے دروازہ کھولنے پہ وہ اس کے سوٹ کیس لے جانے لگا تھا۔ 5 منٹ میں باہر نظر آؤ مجھے، موسیٰ کے نکلتے ہی باقاعدہ آرڈر کیا تھا۔ کتنی دیر سوچتی رہی تھی کہ اسے دلہام اور اس کی ماں سے بدلہ لینا اور اپنی ماں کو انصاف دلانا تھا۔ اسے تو گھر والوں کا دل اور بھروسہ جیتنا ہوگا، اور اس وقت دلہام سے اسے دور لے جانا چاہ رہا تھا، اور کیا اسے گھر والوں کے سامنے ابھی اپنا آپ ظاہر کر دینا چاہیے؟ کتنی دیر خود سے الجھتے وقت کی دھار کو دیکھنے کا سوچتے اس کی من مرضی سے باہر آئی تھی۔ مجھے تو بالکل مناسب نہیں لگ رہا دلہام، تم ایسے ہی ایک دلہن کو لے کے جا رہے ہو۔ بھی جانے نکھری سی انا کو دیکھتے ہوئے، جس کے کھلے بال شال پر بکھرے ہوئے تھے، جنہیں تارو تازہ دیکھتے ہوئے کنگا کیا گیا تھا، جبکہ کاجل تھوڑا سا مٹا تھا، لپسٹک بھی ندار تھی، میک اپ سے پاک سبھی چہرہ اور بہت پیارا لگ رہا تھا۔ بھی جان، آنے والے دنوں میں ہمارے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوگا۔ پھر خوشی کے اس موقع پر انا جان اپنے والدین کو یاد کر کے دکھی ہو رہی تھی، تو ہم نے یہی سوچا تھا کہ کچھ تفریح سے وہ فریش ہو جائیں گے، اور پی ایم سے بھی اپنی میٹنگ وغیرہ کے سیشن نپٹا لیں گے۔ انا دلہام کی جھوٹ کے پراٹھے بھرتی ہوئی زبان کو دیکھ رہی تھی۔ انا بیٹا، ابھی تو بہت اداس لگ رہی ہیں، ماما اسے خود سے لپٹاتے ہوئے کہا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک فیملی کی محبت محسوس کروں، لیکن دلہام کی ضد پہ ہی مجبور ہو گئی ہوں میں ماما جان۔ انا کی معصومیت پہ سب اسے پیار لوٹاتی نظروں سے دیکھنے لگے تھے، جبکہ دلہام جزیرے کے ہو گئے رہ گئے، جزبز ہو کے رہ گئی، اور اس کی انا دل تھی معصوم سی، یقین نہیں ہوتا تھا دلہام انا کو یہاں رہنے دیتے۔ بیٹا، چھوٹی چچی بھی میدان میں آئی اور انا کو امید بندھی۔ نہیں، دلہام اور انا کو ایک ساتھ جانا چاہیے، اور ان کی نئی شادی ہوئی ہے، انہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا وقت ملنا چاہیے، اور ویسے کام مکمل ہوتے ہی بچوں نے یہاں واپس آ جانا ہے۔ آپ لوگ بدشگونی بلا کر انہیں روک رہی ہیں۔ بابا جان کی سخت آواز پہ سب دل محسوس کے رہ گئے تھے۔ رمز اور پریحان نے تو باقاعدہ آنسو بہا ڈالے، جیسے وہ یہاں سے وہ الوداع ہو رہی ہو۔ انا اس چلاک شخص کو سوچ کے رہ گئی تھی کہ جس نے چند سیکنڈ میں ہی گاڑی نکالی تھی، اور جبکہ سیکورٹی کے لیے ایک گاڑی ان کے ہمراہ تھی، جس میں موسیٰ اور 2 گارڈز موجود تھے۔ گاؤں کی حدود سے نکلنے تک وہ خاموش رہ سکی، لیکن گاڑی جیسے ہی موٹر پہ چڑھی تھی تو گویا انا کے لیے خاموش رہنا دوبارہ ہونے لگا تھا۔ دیکھنا دلہام بہت، ایک دن مظلوم لڑکی کی آ لگے گی تمہیں۔ انا دل، اپنی حدود یاد رکھو گی تم۔ اب اگر تم نے ایک بار بھی بدتمیزی کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ڈرائیونگ اسٹیئرنگ پہ اس کا ہاتھ سختی سے جمے تھے۔ انا کی ایک نگاہ سامنے دیکھتے ہوئے دلہام پر ڈالی، اور پھر نگاہ اس کے سفید ہاتھوں پہ پڑی، اور پھر ہاتھ کی کلائی پہ بیش قیمت واج اس کے مردانہ ہاتھوں کی خوبصورتی کو بڑھا رہا تھا۔ کچھ دیر اس کے ہاتھوں کو گھورتے ہوئے چہرے پر فوکس کیا۔ انابی ہونٹوں کی قدرتی کٹ اور ان پہ گھنی مونچھیں بتا رہی تھی کہ وہ دانتوں کو ضرور پیچھے بیٹھا تھا، اور ہلکی ہلکی داڑھی سے نظر اس کے دراز پیشانی کا سفر کیا، جہاں اتنی سردی کے باوجود پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہو رہے تھے، جبکہ ماتھے کی نسیں بھی عام روٹین سے ہٹ کر ابھری ہوئی تھی۔ آپ سے برا ویسے کوئی ہے بھی نہیں دلہام بات، جانے کب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ تمام تر جائزے کے بعد اس نے زبان کی جوہر دکھانے
کا فیصلہ برقرار رکھا تو دور رہنا چاہیے تمہیں اس برے شخص سے۔ دائیں ہاتھ داڑھی کو سلانے لگا۔ تو شوق کسے ہیں، خود ہی لائے ہیں آپ مجھے یہاں، اور پھر بہت برا کیا۔ دلہام بہت کو نہ کو چنے نہ چبوائے تو یاد رکھنا کوئی انا دلاور تھی۔ وہ دھمکیوں پہ اتری تو دلہام نے ایک اچھڑتی نگاہ اس پہ ڈالی اور اسے جواب نہ دینے کا تہیہ کیا۔ آپ نے حویلی سے مجھے اس لیے نکالا ہے نہ تاکہ آپ کی اصلیت کسی کو نہ بتا دوں۔ دلہام کا ہاتھ اپنے ہونٹوں کو مسلنے لگا تھا۔ دیکھنا ایک دن میں ایمرے کو غلط اور اپنی ماں کو صحیح ثابت کر کے رہوں گی۔ دھمکیاں ویسے ہی جاری تھی۔ جب دلہام کا سیل بج اٹھا، موسیٰ کا کال تھی جو اسے اسلام آباد اور مری جانے والے راستوں کے بندش کا پتہ بتا رہا تھا جو شدید دھند کی وجہ سے بلاک تھے۔ دلہام نے اس سے قریبی ٹھکانے کا پوچھا تو کچھ ہی دیر میں وہ ایک مناسب درجے کے ہوٹل میں قیام کے لیے رکے تھے۔ دلہام اس روم کی چابی پکڑتے ہی میں موسیٰ کے پاس چلا گیا۔ ایک نارمل روم تھا جہاں ایک بیڈ اور ایک چیئر کے علاوہ اور کوئی چیز ڈراو وغیرہ اور اٹیچ باتھ موجود تھا۔ شاید دلہام نے اس کے لیے سنگل روم بک کروایا تھا، اور اس سوچ کے آتے ہی اس نے بریف کیس کی طرف نگاہ دوڑائی۔ یقیناً رات گزارنے کو یہ شاہانہ لباس قابل قبول نہیں تھا۔ چھال اتارے اپنا سفری بیگ کھولا تو کپڑوں کا ملغوبہ سا بنا نظر آیا تھا۔ جبھی نگاہ دلہام کے بیگ پہ اٹکی تھی، اپنے لباس کو بدظن نگاہوں سے دیکھتے اس نے دلہام کا بیگ کھولا اور اس میں سے اس کی ٹراؤزر شرٹ نکالی۔ اسے آج رات کے لباس کی ضرورت تھی، صبح تک وہ بدل لے گی۔ اسی سوچ کے تحت وہ اس کا ڈریس نکالنے واش روم میں گھسی تھی، تبھی دلہام روم میں انٹر ہوا۔ خالی کمرہ اور واش روم سے پانی گرنے کی آواز پہ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ انا اندر ہی ہوگی۔ وہ ریلیکس سا بستر پہ دراز ہوا تھا اور جب اس کی آمد پہ چونکا تو وہ حسب معمول گانا گانے میں مشغول تھی۔ آج تک وہ جان نہیں پائی تھی کہ دلہام نے اسے انا دل کا نام کیوں دیا تھا۔ تبھی اسے چرانے کو ہر بار یہی کہہ دیتی تھی کہ انا، اور دلہام کو اکٹھا کر کے دلہام نے اسے انادل کا نام دیا، جبکہ اس نے تو تبھی انادل کو پکارا تھا جب اسے گاتے سنا تھا۔ ہزار ہاں بیزاری کے باوجود دلہام کے لب مسکرائے تھے، لبوں نے انادل کا ورد کیا تھا۔ چھو لوں تجھے جیسے کوئی چاند ہو، پتجھڑ کے موسم میں تو بارش کی پہلی بوند ہے، دل ماڑا عید تیرے واسطے آئی۔ اپنی دھن میں گنگناتی انا کی زبان کو بریک دوسرے شخص کی موجودگی لگائی تھی جو یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، اور جو اب تک کی ہود میں مگن سی اپنے بالوں کو ٹاول سے سکھانے میں مشغول تھی، اور اسی تک دو میں وہ کچھ پانے کے چنڈے دلہام بہت کے چہرے پر پڑ گئے، جس کی تمام تر حساسیت بیدار ہوئی تھی، اور اپنی سی سافٹ کاٹن کی وائٹ شرٹ میں ملبوس دیکھ کر تقریباً اس کے جسم کے چپکتے تمام حد و حال کو نمایاں کر رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انا اس کی نظروں کی تپش سے انجان اس کی موجودگی پیچی تھی۔ میرے خیال میں یہ انتہائی بکواس سوال تھا کہ نہیں، طنزیہ کہتے ہوئے وہ اس کی طرف پیش قدمی کرنے لگا تھا۔ انا دل دھک سا رہ گیا تھا انا کا دل دھک سا رہ گیا تھا اور اپنی شرٹ کے بارے میں جرا کرنے والا تھا، اور اس نے سوچا کچھ اور ہو گیا۔ سوال صحیح تھا اور جواب بھی چاہیے مجھے۔ اپنے ہوپ پہ قابو پائے وہ نڈر سے بولی، اس کا جواب یہ ہے کہ محترمہ، ابھی چند گھنٹوں پہلے ہم نے اپنا ولیمہ بھگتایا ہے، جو یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ غلطی سے مجھے آپ کا شوہر ہونے کی سزا ہوئی ہے، اور اسی سزا کے تحت میری یہاں موجودگی کوئی انوکھی بات نہیں۔ دلہام کی نظریں اس کے سراپے میں الجھی تھی، قطرہ قطرہ گیلے بالوں سے گرتا پانی انا کے چہرے اور کپڑوں پہ گرتے دلہام کا ضبط بھی بہا لے جانا چاہتا تھا۔ کمرے میں پھیلتا جادوئی فسوق اسے جگڑنے لگا، اور وہی حق کے ملکیت کا احساس پوری طرح اکڑائیاں لیتے انا کی دیوار گرانے پر مضر نظر آیا تھا۔ ہاں میں تو یہاں داجان آپ پر نظریں نہیں جمائے بیٹھے، جا کے کہیں بھی سو جائیں۔ وہ ان کی آنکھوں میں جنم لیتے خمار سے نظریں چرائے پھر سے رخ موڑے اپنے کام میں کرنے لگی تھی، جبکہ ٹاول بار بار ہاتھوں سے پھسل رہا تھا۔ یہ میری فیورٹ شرٹ تھی، تمہارے وجود کا حصہ بننے سے پہلے۔ بہت قریب سے دلہام کی آواز ابھری تھی جو اسے سانس ساکن کرنے پر مجبور کر گئی۔ دلہام نے ہاتھ بڑھائے اور اس کے گیلے بالوں کی چند لٹیں اپنے ہاتھ میں لی تھی، اور انا کو لگ رہا تھا کہ وہ ہل نہیں پائے گی، چاہے لاکھ وہ نفرت اور بیزاری کے دعوے دار سی، لیکن تنہائی میں ایک مصمم رشتہ حاوی بھی ہو سکتا تھا۔ میں اپنی اس ڈریس میں کمفرٹیبل نہیں تھی، اور پھر باقی کے ڈریسز بھی اس حالت میں نہیں تھے کہ دلہام کی جسارت پہ اس کے لبوں پہ کھل پڑے تھے جب ایک دہکتا ہوا لمس اس کی پشت پہ نمودار ہوا تھا۔ اس کی جان گزین دہکتے لمس کو محسوس کرتے ہوئے جھٹکے سے مڑی اور دلہام کے سینے سے ٹکرائی، اور اسے دھیان نہیں تھا کہ اس کے اتنے قریب ٹھہرا ہے۔ گلابی آنکھیں اٹھی تو گھنی مونچھوں کے تلے دبے ہونٹ ایک دم سے مسکرائے۔ لب نہیں، اس کی آنکھ بولتی ہے، ایسا انداز گفتگو، توبہ! انا گڑبڑائی تھی کہ اس عمل پہ، تبھی اس نے محض جمود کو توڑے پیچھے ہٹی تھی تو جیسے دلہام ہوش میں آیا۔ آپ کو اگر برا لگ رہا ہے تو اٹس اوکے، میں دوبارہ چینج کر لیتی ہوں۔ انا جو دلہام سے فاصلہ بناتے تیز تیز بولتے ہوئے اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتے سفری بیگ کی طرف بڑھی تھی، دلہام نے اسے پھر سے کلائی سے تھامے اپنے قریب کیا تھا، اور ہاتھ میں موجود وہ اکلوتی چوڑیاں دلہام کے ہاتھوں سے
سختی سہ نہیں پائی، بہت غلط راستہ کا انتخاب کیا ہے تم نے انادل۔ وہ اسے پیچھے کو دھکیلتے دیوار سے لگائے، اس کے دائیں بائیں اپنے ہاتھ جمائے بولا تھا۔ انا کا دل نشیز سراپا اس کی چھایا میں گم ہوا تھا۔ آگ سے کھیلنے کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے، وہ اسے آنے والے وقت کے نتائج سے آگاہ کر رہا تھا۔ کیوں اپنی مردانگی پہ یقین نہیں ہے؟ کیا بہک جانے کا ڈر ہے؟ انا کو ہی رکیل بنانے کا سوچنے لگی۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ! اس کے نازک پنکھڑیوں جیسے لبوں سے ادا ہونے والے لفظ جاں کسل لفظوں نے دلہام کے غصے کو مزید ہوا دی۔ کیوں آگ سے کھیلنے کے انجام سے ڈر رہے ہیں؟ نہ مجھے آپ سے، انا ایک ادا سے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ میں تو خوشی سے جل جانا چاہتی ہوں، کسی شمع کے پروانے کی طرح۔ آخر کے دلہام وقت کی محبتوں اور نفرتوں کی بلاغیر شرکت تنہا وارث ہو۔ انا نے اپنے ڈر پہ قابو پانے کی انوکھی راہ اپنائی تھی۔ دلہام کے کالر پہ اپنے نازک ہاتھ جمائے، پوری قوت سے جھٹکا دیتے اس کا چہرہ خود پہ جھکایا تھا۔ دلہام کا چہرہ اس کی حرکت پہ سرخ پڑا تھا، جو اپنی لرزتی پلکوں کو بند کیے اس کے رخسار کی طرف ہونٹ بڑھا رہی تھی۔ مرد کی انا جاگی تھی، اسے خود سے پیش رفت کرنے والی عورت ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ اسے جھٹکے لمبے ڈاک بھرتے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دلہام کی جاتی انا نے کب سے رکی سانس بحال کی تھی۔ اس کی موجودگی انا کے لیے آزمائش بنی تھی۔ وہ شکر بجا لائی تھی کہ کمرے سے چلا گیا تھا۔ اگر وہ اس کی پیش رفت پہ سرخم کرتا تو آگے کی سوچ سے سنسنی سی دوڑی تھی، جسم میں سامان کا کچھ اندازہ نہیں تھا۔ ایسے ہی گیلے بالوں میں وہ کمفرٹ میں گھسی تھی۔ کبھی دلہام بہت اس کی اتنی قربت چاہی تھی اور اس نے بھی، لیکن آج قربت میسر تھی تو وہ ایک دوسرے سے بھاگ کر رہے تھے۔ کتنی دیر خود سے الجھنے کے بعد سو گئی تھی۔ ادھر دلہام سگریٹ کے دھوئیں میں سارا غصہ اتارنے لگا تھا۔ اگر وہ صرف ارینہ کی بیٹی ہوتی تو شاید اس کے لیے اتنی بڑی آزمائش ثابت نہ ہوتی، لیکن وہ انادل تھی، اس کی انادل، وہ جس کے آواز کے عشق میں مبتلا تھا، وہ جو اسے ارینہ کی انا سمجھ کے شدید نفرت کرنا چاہتا تھا۔ اس کی ہر وقت کی میسری انادل کے لیے دلہام بہت کی چاہ کو دہکا رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد خود کو نامل کیا وہ دوبارہ کمرے میں آیا تو وہ پرسکون سی کمفرٹ میں دبکی نظر آئی تھی۔ وہ کمزور نفس کا آدمی نہیں تھا، جس پوزیشن پہ تھا وہ کہیں ایک بھنور اس کے گرد منڈلاتے تھے، اور لیکن وہ خود کو لمیٹڈ رکھنا جانتا تھا۔ پر انا کے معاملے میں وہ بے اختیار سا تھا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اس کا روشن چہرہ دلہام کی توجہ سے دھاگے سمیٹ گیا، اور پھر اسے انا نامی زہر سے دور رہنا تھا، ورنہ کمزور پڑ جاتا اور وہ بلیک میلنگ کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیتی، اور وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی طرف سے کروٹ بدلے وہ سو گیا تھا۔ رات کے لمحے کچھ پل مزید سرکے تھے کہ دلہام بے چین سا کروٹ بدل رہا تھا جب اس کی جنبش پہ ساکت ہوا۔ شاید اسے سردی لگنے سے بچنے کا کوئی اپنا درکار تھی، اور پھر تبھی وہ اس کے کشادہ سینے میں جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ دلہام اتنا ساکت ہوا جیسے وہ کوئی پتھر کا مجسمہ ہو، اسے انا کے چھونے سے کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ دلی کیفیت پہ قابو پائے اٹھ بیٹھا، اور کوئی سوچتے ہی اس نے اپنے درمیان تکیہ رکھا اور بازو کا تکیہ بنانے سونے لگا، اور اس کی یہ عارضی باڑ انا کے درمیان فاصلہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ پریحان مم وہ اداس لیٹی تھی جب رمز کی آواز پہ ہنکار بڑھا۔ یار تمہیں کیا لگتا ہے کہ واقعی بھیا اور انا کی لو میرج ہے؟ ان میں کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے، لو برڈ جیسا نہیں۔ رمز کی جاسوسی طبیعت بے چین تھی، لیکن داجان اور درید بہت نے اس نکاح میں شامل تھے، تو پھر یہ شبہ کی کوئی بات نہیں تھی۔ پریحان نے معصومیت سے کہتے آنکھیں پٹپٹائی تھی۔ ارے او میری معصوم گڑیا، اس کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہے، ہمیں پتہ کرنا پڑے گا۔ اگر بھیا کو انا سے محبت ہوتی تو وہ اپنی ہتھیلی کو کیوں زخمی کرتے اور اس کے نام سے؟ رمز کے پاس سوالوں کا پلندہ تھا۔ پھر اب پریحان بھی ہمیشہ کی طرح چھوٹے دل کی مالک تھی۔ ایک لڑکی فوراً رمز کی باتوں میں آئی تھی۔ اپنے صاحبان سے پوچھو نا۔ اور پھر رمز نے حبیب سا اشارہ کیا اور وہ بلش کرنے لگی تھی۔ نہیں، ہمیں درید وقت سے ڈر لگتا ہے۔ پریحان نے انویسٹیگیشن شروع ہونے سے پہلے ہی انکار کر دیا تو رمز نے اسے آنکھیں دکھانے لگی۔ تم تو ڈر کے ہی ہلکان ہو جانا، ایک دن مر جانا پریحان۔ وہ غصے میں پھنکاری تھی جب درید نے اس کے سامنے اس کے لیے جلادی الفاظ اپنی منکوہا کے لیے سنے تو دل پہ ہاتھ رکھے اس کے پاس آیا۔ یہ کس خوشی میں میری اکلوتی بیوی کو بددعائیں دے رہی ہو تم پریحان؟ میں نے کہا تھا نندے کبھی دوستیں نہیں بن سکتی، دیکھ رہی ہو نا۔ پھر درید کی بات پر پریحان روحان سے ہوئے طلب نظروں سے رمز کو دیکھا تھا۔ بھائی کی گہرے پیشانیاں تو اسے ہائپر کر رہی تھی۔ جی ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، آپ تو خواہ مخواہ ہی سینٹی ہو رہے ہیں۔ وہ اکلوتی بیوی کیا ہوتا ہے، سب کی ایک بیوی ہوتی ہے۔ رمز کی بات پہ وہ درید نے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں اپنے بھائی صاحب کی تیسری شادی ہوئی ہے،
درید نے انہیں انا اور دلہام کی بات بتانے لگا تو ان دونوں کی آواز بن گیا، پر اس پر دونوں نے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ کچھ بتانا ہی عبث ہے یہاں، وہ جو کب سے ان کی سیکرٹ میٹنگ اور پریشانی کا حل لایا تھا اور دلہام اور انا کی بابت بتانے کا اپنا پروگرام ملتوی کرتے جانے لگا۔ جب رمز نے اس کا راستہ روکا، آپ کو پوری بات بتانی ہوگی بھابھی، کیا واقعی دلہام بھیا کی تیسری بیوی ہیں؟ اور پھر وہ رمز پیٹ پر ہاتھ رکھے مروڑنے لگی اور درید نے اس کا سارا امری جاؤں کا انکشاف ہوا۔ صبح اس کی آنکھ دلہام کے جھنجھوڑنے پہ کھلی تھی۔ کیا آفت ہے، کون مر گیا ہے؟ نیند کی شدائی انا چٹکتے ہوئے بولی، جبکہ دلہام اس کے فضول گویا پہ سیکھپا ہوا تھا۔ محترمہ، آپ کا گھر نہیں ہے، ہمیں آگے بھی سفر کرنا ہے۔ وہ اسے جگاتے پھر سے سفری بیگ ترتیب دینے لگا۔ انا بادل سی اس کی شال اپنے گرد لپیٹے کھڑی ہوگی۔ دلہام سرسی سے انداز اس کا جائزہ لیا جو اس کے ٹراؤزر شرٹ پہ الجھی کھڑی تھی۔ چلیں، دلہام کے سوال پر وہ جمائیاں لیتے انا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا اس ہولیے میں جاؤ گی؟ آواز تلخ ہوئی۔ تمہاری چائے سی اور مجھے وقت ضائع کرنے والے لوگ پسند نہیں۔ اپنی بات مکمل کی اس نے موسیٰ کو کال کرتے سامان لے جانے کا کہا اور انا نے پھر سے ٹراؤزر کو فولڈ کیا اور اس کی نتھیاں کچھ ایسی سین شرٹ کا بھی تھا۔ باہر نکلتے اسے اندازہ ہوا کہ ابھی تو نماز کا وقت شروع ہے اور اس وقت اسے الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ایک بار پھر سے وہ اپنے شغل میں مصروف ہو چکی تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ گاڑی کے ایک جھٹکے سے رکنے پر کھلی تھی۔ وہ کوئی عام سا ڈھابہ تھا جہاں پر وہ ناشتہ کرنے کے لیے رکے تھے اور پھر سے سب پٹ جاوری ہوئے۔ پیٹ میں کچھ گیا تو انا نے بھی ہوش سنبھالا۔ کتنا سفر ہے؟ دلہام کی طرف دیکھتے ہوئے سوال ہوا۔ کیا تمہارے پوچھنے سے سفر کی نوعیت کم ہو جائے گی؟ بنا اس کی طرف دیکھتے تیوری پہ بل لائے پوچھا تھا۔ دل کو بہلا تو سکتا ہے نا بندہ عجیب، انا نے تڑاخ کر کے جواب تو دلہام نے ایک اچٹتی نگاہ اس پہ ڈالی۔ کیا مری پاکستان کے آخری کونے میں شفٹ ہو گیا؟ وہ سفر سے اکتائی ہوئی نظر آتی تھی۔ تمہیں تکلیف کیا ہے آخر؟ وہ جو دھند کی گہری تہ دیکھتے ہی دھیان سے ڈرائیو کر رہا تھا اور انا کی بار بار انٹرفیئر پہ وہ اس کا دھیان مٹ گیا۔ مطمئن ایسا ہے جیسے ہوا کچھ بھی نہیں۔ گاڑی میں ہلکا سا میوزک گونجا تو انا کے لبوں پہ مسکراہٹ کے لیے دلہام کی فیورٹ غزل تھی جسے ان دونوں نے بار بار سنا تھا۔ کبھی سوچا نہ تھا کہ اس کے مطالب نہ پورے اترنے پر اس پہ چہرے پر کچھ عہد و پیمان کے باندھے ابھی آغاز محبت گیا کچھ بھی نہیں۔ دلہام کی برداشت ختم ہو چکی تھی کیونکہ وہ محترمہ باقاعدہ گنگناتی ہوئی نظر آئی تھی۔ تبھی ہاتھ بڑھا کے پلے ساؤنڈ آف کر دیا تھا اور پھر جانے کس وقت وہ آ جائے گا پتہ کچھ بھی نہیں۔ انا کا پلے بٹن کوئی نہیں تھا اس لیے وہ صرف دھاڑ سکتا تھا اور کچھ لمحے میں خود میں کھوئی تھی۔ اس کے دھاڑنے پہ وہ چپ ہوئی تھی۔ یو نو وٹ دلہام بہت آپ کے ساتھ رہتے رہتے کوئی بھی ہوش مند انسان پاگل ہو جائے گا۔ میوزک سن نہیں سکتے تو میوزک گنگنا نہیں سکتے تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ صرف آپ کی سڑی شکل دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو دلہام کے پاؤں پر بریک پر پڑے تھے۔ اچانک لگائے جانے والے بریک پر گاڑی کے ٹائرز زور سے چرچرائے تھے۔ انا کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا تھا لیکن دلہام بخت نے اسے دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اترو گاڑی سے، وہ پرزور آواز میں چیخا تھا۔ ایک لمحے کو انا سہمی تھی لیکن درد کی شدت بھی قابل برداشت نہیں تھی۔ مجھے بھی کسی جنگلی کے ساتھ سفر کرنے کا کوئی شوق نہیں ہوا۔ ہاں ایٹیٹیوڈ بندہ پوچھے اگر اتنی بری ہی لگ رہی تھی تو ساتھ کیوں لائے؟ انا نے اترتے مصلحتاً جانی اور وہ اترنے میں لگی جب دلہام نے اس کی کلائی تھامے واپس اپنی طرف کھینچا اور اس پہ نگاہ پڑتے ہی دل دھک سے رہ گیا۔ جس کے ماتھے پہ زخم تازہ تھا اور اسے کیا کہنا تھا وہ بھول گیا تھا۔ کچھ یاد تھا وہ صرف زخم جس سے خون رس رہا تھا۔ میکانیکی انداز میں دلہام کا ہاتھ اس کے زخم کی طرف بڑھا تھا اور پوروں سے چھوتے خون کے قطرے دلہام کے ہاتھ پہ لگے تھے جبکہ جلن کے احساس سے ایک سسکاری سی انا کے لبوں سے نکلی تھی۔ دھیان کہاں تھا تمہارا بے وقوف؟ اس پر بھی انا قصوروار ٹھہرائی گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ایک شکایتی نگاہ دلہام پہ ڈالی تھی۔ بے وقوف کے عہدے پر بھی فائز کر دی گئی ہوں۔ کمال کی بات ہے، آپ نے دلہام بہت گاڑی کو طوفان کی طرح مانند آپ دوڑا رہے تھے جبکہ میں تو کیا تم چپ نہیں رہ سکتی؟ شاید اس کے بولنے پر بھی بہت بے بس ہوا تھا۔ دلہام کی آنکھوں میں پنہاں جذبوں سے گھبراتے ہوئے انا نے رخ موڑنا چاہا تو دلہام اس کا چہرہ اپنی طرف کی جیب سے رومال نکالتے اس کے زخم پر آ گیا تھا۔ کیا درد ہو رہا ہے؟ انتہا کا نرم اور تفکر بھرا لہجہ انا کو تو بے ہوش ہوتے بچی تھی۔ انا کا سر بے بس ہی سر اسبات میں ہلایا تو دلہام نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کچھ ہی دیر میں اسلام آباد پہنچ جائیں گے تو ٹریٹمنٹ کروا لیتے ہیں، تب تک برداشت کر لو اور ہاں زیادہ نہیں بولنا، درد بڑھے گا۔ دلہام نے اسے زیادہ بولنے سے نقصان سے آگاہ کیا تو وہ کھوئے ہوئے انداز میں اسبات میں سر ہلا گئی تھی۔ کتنے عرصے بعد اس نے انادل کا دلہام بخت دیکھ لیا تھا۔ پلکوں کے گوشے بھیگنے لگے تھے۔ دلہام اس پر نظریں وٹالیں
گاڑی میں گمبھیر خاموشی چھائی تھی جسے موبائل کی چنگاری انداز میں توڑا تھا، اور دلہام کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ماتھے پہ رکھے رومال پہ تھا، اور پھر اسے اندازہ تھا کہ اسے رومال چھوڑ دیا تو انا بھی نہیں پرواہ کرے گی، اور کال اٹینڈ کرتے ہی وہ سیل اسپیکر پہ ڈالا تھا۔ سر ایوری تھنگ از اوکے، ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں، آپ کی گاڑی کا کوئی ایشو ہو تو؟ موسیٰ کی آواز پہ اس نے گہرا سانس بھری۔ سب ٹھیک ہے موسیٰ، تم لوگ ڈرائیونگ جاری رکھو۔ دلہام وقت کے اوکے سر کہتے ہی وہ بند کر دیا گیا، اور دلہام بھی گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر اب احتیاط مانی تھی۔ انا نے ایک ہاتھ گاڑی سٹارٹ کرنے کے وقت اٹھاتے ہی خود ہی رومال پہ ہاتھ رکھ لیا تو دلہام نے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ السلام علیکم لسنر